मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। तो दूध जिसकी अल्लाह कुरान में तारीफ़ कर रहा है, कुरान में अल्लाह ने जिन फलों की और जिन खुराकों का तज़किरा किया है ना, वो सेहत के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं, वो बेहतरीन चीज़ें हैं। तो उसमें दूध का अल्लाह कैसा तज़किरा करता है। अगर ताज़ा नहीं हो तो फिर बॉयल करना पड़ेगा आपको, ये भी ध्यान में रखें। ऐसा ना हो ये गवाले जो दूध दे रहे हैं ये कच्चा पीना शुरू कर दें। इनको तो पता नहीं मेंढक निकाल छलनी से क्या क्या निकाला जाता है, लाल बेग और मेंढक सब निकल के हमारे पास आता है। ये जब छाना जाता है ना तो कचरा तो हल्की चीज़ है, आप समझते हैं इसमें ये इसलिए छानते हैं कि ताकि कचरा निकल जाए। ये आपकी हमाकत है भाई, मैं हैरान हो रहा हूँ आपको। आप मुझे बताओ, ये जो गवाले दूध छान के देते हैं क्या कचरा निकाल के? ये मेंढक, लाल बेग, मकोड़े, गोबर, जो गाय के पेशाब की छींटें जो गाय भैंस जब पेशाब करती है ना, और अपना भी पसीना होता है इनका उसमें, गवालों का, क्योंकि इतनी भैंसों का दूध निकाल के अपना पसीना वसीना, तो इसके लिए बॉयल किए बगैर पिया ना तो फिर मर गए। वो कैसे पिया जाए? ताज़ा। ये पहली बात है। नंबर 2, पत्ती डाल देते हैं, दूध को दूध पत्ती बना देते हैं, दूध का क्या हो गया? बेड़ा गर्क। लोग बड़े फ़ख्र से कहते हैं हम सुबह 1 गिलास दूध पीते हैं। पीते कब हैं? जब 2 पराठों से पेट भर चुका होता है इनका। जब 2 पराठे खा के पेट इनका क्या हो चुका है? बोलो, भर चुका है। तो इतना फोड़ने के पे दूध का असर नहीं होता, वो थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, वो तो तबाही है। हम नबी की सीरत में देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध कैसे पीते थे। क्या पूरा खाना खाने के बाद फिर आखिर में 1 गिलास दूध का या दूध पीते थे? ऐसा नहीं है। हमें नबी की सीरत में ये मिलता है कि जब शदीद भूख लगती थी ना, तो बाज़ दफ़ा पेट भरने के लिए दूध पिया जाता था, क्योंकि जब भूख लगती है ना टाइट, तो मैदा आपका हर चीज़ को बदन का जुज़ बनाने के लिए तैयार होता है। ऐसी कंडीशन में जब दूध आंतों में जाता है तो मैदा उसे भरपूर तरीके से जज्ब करके हड्डियों में पहुंचाता है। आंखों की बिनाई तेज़ होगी, बाल ग्रो करेंगे। तो दूध बजाते खुद एक खुराक है। रात को दूध उस वक्त पियो जब खाना ना खाओ रात को, फिर 1 गिलास दूध पी के सो जाओ, या सुबह बहुत हल्का नाश्ता करके फिर 1 गिलास दूध पियो। और भूख के वक्त आप दूध पियोगे ना ताज़ा, ऐसा हजम होगा कि बेहतरीन आपको सेहत भी बनेगी, बहुत ताकत भी आएगी जिस्म में, आपकी स्किन अच्छी होना शुरू हो जाएगी, आपके बाल ग्रो करना शुरू करेंगे, हड्डियां मजबूत होना। बहुत ऐसी चीज़ है, मेडिकल साइंस और हकीम भी बताते हैं, डॉक्टर भी, कि इससे बेहतर अल्लाह ने ग़िज़ा पैदा नहीं की है। इसमें सब कुछ है। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि 6 महीने बच्चा सिर्फ दूध पीता है और सारी चीज़ें ग्रो करती हैं उसकी, हर चीज़ परफेक्ट होती है उसकी। इसका मतलब सब कुछ अल्लाह ने किस में रख दिया? दूध में रख दिया। हाँ, उसके बाद उसको अनाज भी चाहिए, तो सारा दिन दूध नहीं है, लेकिन इस तरह से तो दूध पिएगे। और मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जिनकी 99 साल उम्र हुई, वो 3-3, 4-4 किलो दूध पीते थे, लेकिन वो ऐसे पीते थे कि आदत डाली, आहिस्ता आहिस्ता आदत डाली। फिर वॉकिंग भी कर रहे हैं, जॉगिंग भी कर रहे हैं, जो भी उनकी एक्टिविटी है, मेहनत मजदूरी, तो आहिस्ता आहिस्ता जब आदत पड़ती है तो 4-4 किलो, 3-3, 4-4 किलो भी। वो थे बड़े लहीम शहीम, आप नहीं 3 किलो कहीं पी लें तो इतनी जगह ही नहीं है, जाएगा कहाँ वो। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पीते थे? जैसे मिसाल मिलती है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख से बेताब थे, तो दूध का एक प्याला आया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सब सहाबा भूखे थे, सबको भूख लग रही थी। तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मुझे ये नबी ने मुझे हुक्म दिया कि सबको पिलाओ। तो फरमाते हैं एक प्याला देख के मुझे ख्याल हुआ कि मेरी बारी में तो 2 घूंट भी नहीं आएंगे, और सब शदीद भूख की हालत में। तो हज़रत अबू हुरैरा ने पिलाना शुरू किया। नबी का मोजज़ा था, उसमें बरकत हुई। वो दूध का प्याला ख़त्म होने का नाम ले ही नहीं रहा। सब ने सैर होके पिया। फिर नबी ने हज़रत अबू हुरैरा से फरमाया, पियो, ये बिल्कुल खाली पेट हैं, जब शदीद भूख से निढाल हो रहे हैं, और उस वक्त क्या पिया जा रहा है? दूध। आपने हज़रत अबू हुरैरा से फरमाया पियो, फरमाते मैंने पिया। फरमाया और पियो। बार बार पिलाने के बाद हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि क़द शबिअतु, मैं सैर हो चुका हूँ, मज़ीद पीने की गुंजाइश नहीं है। अब समझ में आया दूध कैसे पिया जाता है? नहीं आ रहा मेरा ख्याल है समझ में। वो पराठे खा के थोड़ी बैठे हुए थे, ये बिरयानी और बर्गर खा के फिर तो वो तबाही है, गैस बनाएगा, पता नहीं
جو دھماکے ہوں گے وہ آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں. اس کا نہ گوالا ذمہ دار ہے نہ بھینس ذمہ دار ہے. وہی لوگ کہتے ہیں نا دودھ پی کے پتہ نہیں کہ دھماکے شروع ہو جاتے ہیں. تو تبھی صحابہ کرام کی صحتیں تھیں, ان کی تو اتنی خوراکیں نہیں تھیں. آج پروٹین کے لیے کیا کیا, پھر ملٹی وٹامن کیپسول بھی لیے جا رہے ہیں, ٹیبلٹ بھی لی جا رہی ہیں, سیرپ بھی پیے جا رہے ہیں. وہ تو کچھ بھی نہیں پیتے تھے, اتنے صحت مند, اتنی زبردست ان کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں, اور ایسا ان کی جان ہوتی تھی. کیا ہے, کھجور کھا رہے ہیں, دودھ پی رہے ہیں اور جو, اور تو کچھ چوتھی چیز, کبھی انار کھا لیا, وہ بھی غریبوں کو میسر نہیں تھا, کبھی انگور کھا لیا, وہ بھی امیر لوگ نہیں کھاتے تھے. 3 چیزیں, کھجور, اناج میں جو, یہ جو جو کی روٹی ہے نا, یہ اناج میں یہ کھا رہے ہیں. کاربوہائیڈریٹ کی جو کمی ہے نا, کارب کی, وہ کھجور سے اور کس سے ہو رہی ہے, جو سے ہو رہی ہے. باقی سارے پروٹین ان کو کہاں سے مل رہے ہیں, دودھ سے مل رہے ہیں, اور تھوڑی بہت جو گندم میں اور کھجور میں رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. منرلز جو مل رہے ہیں ان کو وہ سارے کھجور سے مل رہے ہیں, آئرن وائرن, یہ اس ٹائپ کی جتنی چیزیں ہیں نا. تو بس یہ 3 چیزیں کھا رہے ہیں فٹ فاٹ. لیکن جب اچھا, ہمیں سیرت میں یہ بھی ملتا ہے صحابہ کی, کبھی انہوں نے دودھ بطور کھانے کے کھایا ہے, دودھ میں کچھ ملایا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ملایا, خالی دودھ. حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کو دودھ میں شہد ملا کے پیش کیا گیا, آپ نے منع کر دیا. منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے دنیا سے رغبت نہیں ہے, یہ تو بہت ہی خوبصورت مشروب ہو گیا نا, تو دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے کہ 2 چیزیں ملا کے نہیں پیوں گا میں. جائز ہے دودھ میں شہد ملا کے, فائدہ مند بھی ہے, لیکن ہمارے نبی نے بہرحال ایک روایت کے مطابق نہیں پیا کہ خالی دودھ یا صرف شہد, دونوں کا کمبینیشن نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں صحابہ کی سیرت میں, بھوک لگ رہی ہے تو مکمل دودھ سے پیٹ بھرا ہے بس, اور کچھ بولو نہیں. آج کوئی ایسا کرتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں کرتا بھائی, یہ کیسے ہو سکتا ہے خالی دودھ سے پیٹ بھر لیں. دوسرا ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے بھوک کے وقت صرف کھجور کھایا پیٹ بھر کے. پیٹ بھرنے سے مراد وہ والا توند بھرنا نہیں جو ہم لوگ بھر رہے ہوتے, ہمارے حساب سے بہت کم تھا, یعنی جس کو وہ سمجھتے تھے کہ بہت کھا لیا. تو وہ جو سیر ہوتے تھے کھجوروں سے, اس کی بھی حدیث میں مثال ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے شدید پریشان ہوئے, گھر سے نکلے, راستے میں حضرت ابوبکر ملے, وہ بھی بھوک سے شدید پریشان, اور کھانے کو کچھ ہے نہیں. حضرت عمر ملے, وہ بھی بھوک سے شدید پریشان. یہ تینوں صحابہ گئے, تو ایک صحابی کے جب باغ تھا اس میں گئے, تو انہوں نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا کہ اتنا, ان کا کھجوروں کا باغات تھے ان کے, فرمایا اللہ کی قسم آج مجھ سے بہتر میزبان اس کائنات میں کوئی نہیں ہے, اور آپ سے بہتر مہمان اس کائنات میں, یعنی کوئی مہمان کسی کے گھر آیا ہو نا تو کچھ معزز ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں, تو آج سے پہلے بھی آج کے بعد بھی اتنے معزز مہمان کسی کو اللہ نے نہیں دیے ہوں گے. بھائی سید الانبیاء اور ابو بکر اور عمر, اور کہا کہ اپنے فخر میں کہا کہ مجھ سے بہتر اس پوری زمین پہ آج کوئی میزبان بھی نہیں ہے جس کو ان جیسے لوگوں کی میزبانی کا موقع مل رہا ہے. اب یہ تینوں حضرات بھوک سے شدید نڈھال ہو چکے تھے, یعنی آپ اندازہ لگائیں نا کتنا صبر کیا ہوگا, اتنی شدید بھوک. تو ان صحابی نے کیا کیا ہے, یہ نہیں کہ بھائی ہم ہوتے بھائی یہاں سے یہ لے آؤ, یہاں سے یہ, کوئی ہمارے یہاں بھوکا مہمان آ جائے, آپ ادھر سے 3 برگر اٹھا کے لے آ. وہ ایسے وہ چانپوں کا آرڈر دیا ہوا ہے میں نے, وہ چانپے ہیں نا, وہاں سے چانپے لیا, تو ایسا کر نلی نہاری لیا, مکھن کا تڑکا ضرور لگوا دینا اس میں, پورا ایٹم بم بنا کے نا. ٹھیک ہے, کام کیا ہے ان کے, کام کیا تھے, گھوڑوں پہ سوار جنگ لڑ رہے ہیں, دن میں بھی, راتوں کو پوری رات تہجد پڑھ رہے ہیں. اتنی ٹف ان کی زندگی, محنت مزدوری, ان کو تو بہت کچھ چاہیے تھا نا, اور ہمارا کام کیا ہے, کچھ بھی نہیں. ایک صاحب سے میں نے پوچھا آج کل کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے کمال. میں نے کہا آج کل کیا کر رہے ہیں, کہہ رہے کمال کر رہا ہوں. میں نے کہا کہہ رہے جو کچھ نہیں کر رہا وہ کیا کر رہا ہے, کمال کر رہا ہے. وہ جاب کر رہا ہوگا زیادہ سے زیادہ, وہاں جائے گا تھوڑا سا کمپیوٹر میں انگلیوں کو ٹھش پش کر کے آ جائے گا وہاں پہ, اور 2-4 اس طرح کی ہلکی پھلکی. اور ورک کسے کہتے ہیں, ہارڈ ورکنگ. ہارڈ ورکنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی گاڑی میں 1 گھنٹہ صدر پہنچے جاکنگ آپ نے کی ہے. ابے تو نے ہلا ہے نہیں, تو بیٹھا اسٹیئرنگ, دماغ تو تیرا تھک رہا ہے, کوئی فزیکل ایکٹیویٹی تو دماغ خراب ہو جاتا ہے ڈرائیونگ زیادہ کرنے سے. ویسے تو بیٹھا ہوا ہے زیادہ زیادہ. آج کل تو گاڑیاں بھی آٹومیٹک آ گئی ہیں, پہلے تھوڑا سا گیئر ویئر چینج کرنے میں مسل تھوڑے سے ہل جاتے تھے نا ادھر ادھر, وہ بھی نہیں ہو رہے. تو صحابہ کے کام بہت زیادہ, اور خوراک کیا دیکھیں, کبھی دودھ سے پیٹ بھر رہے ہیں,
یہ ہلکی خوراک بولو نہیں ہے. یہ جو دودھ سے پیٹ بھر رہے تھے نا, یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ دودھ ان کی رگوں کو تر کر رہا ہے, ان کی جو جس چیز کی باڈی میں کمی ہوئی ہے اس کمی کو پورا کر رہا ہے. یہ فیٹ نہیں پیدا ہونے دے رہا. ملائی کھانے سے انسان موٹا ہوتا ہے, دودھ پینے سے موٹا نہیں ہوتا. یہ کولیسٹرول نہیں پیدا ہونے دے رہا. اور کبھی کھجور سے پیٹ بھر رہے ہیں. تو جو میزبان تھے مجھے خوش ہوئے, تو اتنی شدید بھوک میں تینوں حضرات, تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا, اپنے درختوں سے تازہ کھجوریں توڑ کر تینوں مہمانوں کے سامنے رکھ دیا. اب ہم شدید بھوک میں کسی کے گھر جائیں اور ہمارے سامنے کھجوروں کا برتن لا کے رکھ دیں, ہم کہیں گے بھائی تیرا دماغ خراب ہو گیا کہ رمضان میں افطاری کروا رہا ہے کیا تو ہم کو. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری صحتیں برباد کیوں ہو رہی ہیں. جو اصل خوراکیں تھیں اس کو ہم نے خوراک سمجھنا چھوڑ دیا ہے. ورنہ یہ اب ایسے بتا رہے تھے 2 کھجور ناشتے میں نا, آئرن کی کمی کے لیے حکیم بتا رہے ہوتے ہیں 2 کھجور ناشتے میں, زیتون کا 1 چمچ سوتے ہوئے, 11 بادام صبح, 3 بادام عصر کے بعد. میں ایک گاؤں میں گیا, ہم دورہ سرف کرنے جاتے تھے نا چمن میں, تو وہاں ایک گاؤں تھا, پرانا واقعہ ہے. تو میں دیکھتا تھا کہ وہ لوگ, ان کے ہاں خشک میوہ بہت ہوتا ہے, تو وہ اخروٹ کی پلیٹ رکھی ہوتی تھی, بادام کی پلیٹ رکھی ہوتی تھی, پوری پلیٹ کھا جاتے تھے بیٹھے بیٹھے. اور یہ جو بادام ہوتے ہیں نا پوری پلیٹ کھا جاتے تھے. میں کہتا تھا ہمیں تو بتایا گیا 11 بادام چھیل کے یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ان کی صحتیں کیسی ہوتی تھیں, زبردست. وجہ اس کی ہے کہ بھائی وہی کھا لی, بس یہی کھا لیا, آج بادام ہی کھا لیے, بس بہت ہو گیا. اور پھر محنت بہت کرتے تھے. تو ہمارے یہاں وہ 11 بادام بھی کم وقت جو کھائے گا نا, 2 پراٹھے پھوڑنے کے بعد 11 بادام کھائے گا, وہ 11 پراٹھوں میں غائب ہو جائیں گے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ یار ہم نے جانا کہاں ہے, سارے کھانچے تو بھر گئے ہیں, ہم کدھر جا کے فٹ ہوں. وہ سوچتے ہی رہتے ہیں اندر جا کے, یار وائٹامن ای کی کمی کے لیے اس نے بادام کھایا ہے, تو یہ کھپے کہاں جا کے, ہم فٹ کہاں جا کے ہوں. ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں نا وہ جا کے. پھر اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹروں نے کہا دودھ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر نے جو کہا نا دودھ بہت ضروری ہے, وہ 2 پراٹھے پھوڑنے کے بعد نہیں کہا اس نے, سمجھ رہے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں تناول فرمائیں اور سیر ہوئے اور پانی پیا. اور کیا فرمایا, آپ نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, جس قیامت قائم ہوگی تو ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں, یا تو یہ آیت پڑھی یا آپ نے خود فرمایا کہ ہم سے سوال ہوگا قیامت کے دن. تو آپ دودھ اگر چاہتے ہو نا فائدہ اٹھاؤ تو تازہ دودھ پیو. لیکن اس ٹینشن میں لوگ پڑتے اس لیے نہیں ہے کہ اس کے لیے بھینس پالنی پڑتی ہے, یا بکری پالنی پڑتی ہے, یا اونٹنی پالنی پڑتی ہے, یا گائے پالنی پڑتی ہے. تو پال لو, کیا جا رہا ہے بھائی, صحت سے بڑھ کر کوئی چیز ہے. اتنا پیسہ تم نے بحریہ ٹاؤن میں لگا دیا پلاٹ لینے کے چکر میں. یار ایک چھوٹا سا کچا پلاٹ لیتے, ایک بندے کو اجرت پہ بھینس دے کے رکھتے کہ یار یہ ہمارے گھر کا تازہ دودھ بھینس سے آئے گا, جو بچے گا وہ بیچ دیں گے اور تیری اجرت بھی یہیں سے نکلے گی, جو بکے گا اسی سے تیری تنخواہ, یہ گوبر شوبر تو نے صاف کرنا ہے. تو اس میں کیا جا رہا ہے. لیکن اصل بات یہ کہ صحت کی فکر نہیں ہے, دل اٹکا ہوا ہے اس سریے میں جو آپ کے مکان میں ڈالا جائے گا. جو ہڈیوں میں سریا ڈالنا, جو دودھ جو ہے نا آپ کی ہڈیوں میں سریا پیدا کرتا ہے, وہ بالکل غافل ہو گئے ہیں اس سے. وہ سمجھ رہے ہم جیسے ہیں قیامت تک ایسے ہی رہیں گے. وہ جب بحریہ ٹاؤن میں آپ کا گھر تیار ہوگا نا, آپ کی ہڈیوں میں ٹک ٹک کی آوازیں آ رہی ہوں گی اس وقت. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہہ رہے یار پتا اچھا بھلا تھا, میں پتہ نہیں اب سردے سے اٹھتا ہوں تو 2-3 ٹک کی آوازیں آتی ہیں. کہہ رہے پہلے تو میں ان کا یہ نہیں وہ کہنا چاہ رہے تھے, پہلے میں سمجھا دائیں بائیں سے کہیں سے آ رہی ہیں, تو پتہ چلا کہ اپنے گھٹنے سے آ رہی ہیں یہ. تو میں نے کہا بس اب ایک گھٹنے سے آئی ہیں, اب اس کو صحیح کرنے میں لگو گے تو تھوڑے دنوں میں دوسرے گھٹنے سے بھی ٹک کی آواز آنا شروع, اور پھر کمر سے بھی ٹکا ٹک کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی. پھر میں نے کہا چیئر لا کے بیٹھ جاؤ گے تھوڑے دنوں میں یہاں پہ. تو وہی ہے, صحتوں کی ایسی کی تیسی کر کے چھوڑی ہوئی ہے, پھوڑتے جا رہے ہیں.